बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़वाइद इस्तिंबात में उसूली फ़िक़्ह के कोर्स के अंदर हमने जो अक़साम शुरू की थी वो थी लफ्ज़ के माना के ज़ाहिर और ख़फ़ी होने के एतबार से। लफ्ज़ के माना के वाज़ेह और ज़ाहिर होने के एतबार से लफ्ज़ की चार किस्में थी: ज़ाहिर, नस, मुफ़स्सर और मुहकम। इसमें हमने पहली दो किस्में पढ़ ली थी, ज़ाहिर और नस। आज हम मुफ़स्सर से शुरू करते हैं। मुफ़स्सर लुग़वी तौर पर तो इसका मतलब होता है जिसकी तफसीर की गई हो, जिसको वाज़ेह कर दिया गया हो। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर और नस के अंदर जो तफसीलात हमने पढ़ी थी तो वहाँ ये बात ज़हन में रख लीजिए एक इजाफी तौर पर, फिर हम मुफ़स्सर की तरफ जाते हैं कि ज़ाहिर और नस का हुक्म क्या है। लुज़ूमुल अमल मा इह्तिमाल तख़सीस व तअवील व नसख़। ये इन दोनों का हुक्म है कि ज़ाहिर और नस का हुक्म ये है कि इसका जो भी माना ज़ाहिर हो रहा है उस पे अमल करना लाजिम और ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद इसमें तीन किस्म के एहतिमालात और तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक कि उस लफ्ज़ के माने में तख़सीस पैदा हो जाए, बाज़ अफ़राद उससे निकल जाए। नंबर दो, तावील, कि भी उस लफ्ज़ के अंदर तावील करके उसका कोई और माना मुराद लिया जाए, ये भी मुमकिन होता है। नंबर तीन, नसख, के ज़ाहिर और नस में नसख का भी इम्कान होता है, ठीक है, कि मंसूख हो जाए। तो बहरहाल इन तीनों एहतिमालात जो है ज़ाहिर नस के अंदर होते हैं। मुफस्सर की लुग़वी तारीफ तो यह है कि जिसकी वजाहत कर दी गई हो, जिसकी तफसीर कर दी गई हो, ठीक है। जबकि मुफस्सर की फ़िक़ही उसूली फ़िक़ही के अंदर मुफस्सर की जो तारीफ है वो यूं की जाती है, यानी आसान अल्फाज में अगर आप उसकी तारीफ करना चाहे तो इसको आप नस के साथ जोड़कर इसकी तारीफ कर सकते हैं। यानी अल मुफस्सर हुआ अन्नस हुवा नस अल्लज़ी ला यहतमिलु तअवील वला तख़सीस, कि मुफस्सर दर हकीकत नस ही है, अलबत्ता इसमें तावील और तख़सीस का एहतिमाल नहीं होता। अलबत्ता इसमें क्या नहीं होता, तावील और तख़सीस का एहतिमाल नहीं होता। यह है मुफस्सर की तारीफ। अगर इसके आप मजीद तोज़ी करना चाहें तो आप यूं कह सकते हैं कि मुफस्सर उस लफ्ज़ को कहेंगे जिसका माना बिल्कुल वाज़ेह और ज़ाहिर हो, जिस माने के लिए उस कलाम को, उस लफ्ज़ को लाया गया हो, यानी सीक़ल कलाम वाला नुक्ता भी इसके अंदर होता है कि नस को मुफस्सर को उसी माने के लिए लाया गया हो। और साथ में इसके अंदर एक इजाफा होता है, वो ये कि इसमें तावील और तख़सीस का एहतिमाल नहीं होता। ठीक है, मिसाल से मैं समझाता हूं। मुफस्सर का हुक्म क्या है? उलमा ने इसका हुक्म ये बयान किया है कि लुज़ूमुल अमल बिही मा इह्तिमाल नसख, कि इस पर अमल करना तो लाजिम है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नसख का एहतिमाल होता है, तावील और तख़सीस का एहतिमाल इसमें नहीं होता। मिसाल के तौर पे मशहूर मिसाल है इसकी, कुरान मजीद में आता है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, के तमाम फरिश्तों ने सिजदा किया आदम अलैहिस्सलाम के सामने, अजमाऊन इकट्ठे। ठीक है। अब इसमें लफ्ज़ मलाइका ये आम लफ्ज़ है ना कि भाई फसजदल मलाइका, मलाइका ने सिजदा किया, लेकिन इसमें तख़सीस का एहतिमाल था। मुमकिन है बाज़ ने किया हो सिजदा, बाज़ ने न किया हो, तो कुल्लुहुम ने आकर उस तख़सीस को ख़त्म कर दिया कि नहीं भाई तख़सीस का एहतिमाल इसमें नहीं है, सब ने किया है। फिर इसमें तावील का एहतिमाल था कि मुमकिन है सब ने अलग अलग किया हो, तो अजमाउन ने आकर उस तावील को भी ख़त्म कर दिया कि नहीं सब ने इकट्ठे किया है। तो अब फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन ये मुफस्सर हो गया, क्योंकि अब इसमें न किसी किस्म की तख़सीस की गुंजाइश है कि बाज़ ने न किया हो, न इसमें किसी किस्म की तावील की गुंजाइश है। तो अब ये क्या हो जाएगा, मुफस्सर। ठीक है।
پھر بعض علماء مفسر کی دو قسمیں بھی بیان کرتے ہیں. مثلا ایک مفسر وہ ہے جس کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہو، اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال نہ ہو، اور اس کے مفسر ہونے کی وجہ یہ ہے لغوی وجہ ہو، لغوی وجہ. جیسے اعداد کے کلمات ہوتے ہیں نا، واحد، اثنین، ثلاث، اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، بس کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو الفاظ کی وجہ سے اس کے معنی کلیئر ہو. اور ایک مفسر وہ ہوتا ہے جس میں خود بیان کی وجہ سے اس کو مفسر کر دیا گیا ہو. جیسے میں نے مثال دے دی فسجد الملائکۃ، آگے بتا دیا کلہم اجمعون، تو باقاعدہ بیان کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی گئی ہو. بہرحال تو یہ مفسر کہلاتا ہے. محکم، چوتھی قسم ہے محکم. محکم کا لغوی معنی یہ اسم مفعول ہے احکم سے. احکم کا مطلب ہوتا ہے اتقنا، ابرما، کسی چیز کو مضبوط اور پختہ کر دینا. تو محکم مضبوط اور پختہ شدہ چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کیا تعریف کی جاتی ہے؟ اس کی آسان سی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ هو ظاہر مقصود بالکلام خال عن كل احتمال. هو ظاہر مقصود بالکلام خال عن كل احتمال. کیا مطلب ہے کہ اس کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہوتا ہے، مقصود بالکلام بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی مقصودی ہوتا ہے، اسی کے لیے متکلم نے کلام کو لایا ہوتا ہے، اور یہ ہر قسم کے احتمال سے خالی ہوتا ہے. اس میں تعویل کا بھی احتمال نہیں ہوتا، تخصیص کا بھی نہیں ہوتا، اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر واللہ علی کل شیء قدیر، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ابھی ہر چیز کے اندر نہ تخصیص کا احتمال ہے، نہ تعویل کا، نہ اس میں منسوخ ہونے کا احتمال ہے، منسوخ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکم. حکم اس کا کیا ہے؟ آسان سا حکم ہے کہ لزوم العمل به قطعا بدون احتمال، اس پر قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا لازم ہے، اس میں کسی قسم کے احتمال اور کسی قسم کے تخصیص، تعویل یا نسخ کے احتمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہے محکم کیا حکم. پھر بعض علماء محکم کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، اس کو آپ نیچے نوٹ کر سکتے ہیں یہاں اس طرح کر کے. ٹھیک ہے، ایک ہے محکم لذاتی ہی اور دوسری قسم ہے محکم لغیری ہی. محکم لذاتی ہی کیا ہے؟ محکم لذاتی ہی یہ ہے کہ بھئی بذات خود اس کلام کے اندر کوئی ایسی قرائن موجود ہو اور اس کا ایسا معنی ہو کہ جو محکم ہو اور اس میں تعویل، تخصیص اور نسخ کا گنجائش نہ ہو. مثلا لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ابداً کے لفظ سے بالکل یہ لفظ محکم ہو گیا. اور اس طرح واللہ علی کل شیء قدیر، کل شیء کی وجہ سے ہی اس کا معنی بالکل واضح ہو گیا. اس کو کہتے ہیں محکم لذاتی ہی. اور محکم لغیری ہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھئی وہ کہ جس میں نسخ کا احتمال تو تھا، لیکن چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اب چونکہ وحی کا امکان ہی نہیں ہے، تو جب وحی کا امکان نہیں ہے تو اب نسخ کا بھی امکان نہیں ہے، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے اس میں نسخ کا احتمال ختم ہو گیا ہو، ورنہ اس میں نسخ کا گنجائش تھی. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں محکم لغیری ہی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جتنی بھی باتیں چھوڑی ہے وہ ساری کی ساری محکم لغیری ہی ہو گئی. کیوں؟ اب کسی میں بھی نسخ کا احتمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ محکم جو ہے اس کا مقام اور اس کا جو میدان ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ عقائد میں ہوتا ہے. جو محکمات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ عقائد ہوتے ہیں. عقائد کہ جو عقائد کے مسائل ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر محکم کے تحت آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے محکم. اب یہاں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان میں مراتب ہوتا ہے. سب سے زیادہ واضح محکم ہے، اس سے کم مفسر، پھر کم نص، پھر آخر میں ظاہر.
ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ہر اوپر والے کے اندر نیچے والا شامل ہے۔ محکم اگر کوئی لفظ ہو تو وہ ظاہر، نص اور مفسر بھی ہے، اگر مفسر ہے تو وہ لفظ ظاہر اور نص بھی ہے اگرچہ محکم نہیں ہے، اگر نص ہے تو وہ ظاہر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر اوپر والا جو ہے وہ نیچے والے کو شامل ہوتا ہے۔ مثلا واللہ علی کل شیء قدیر، یہ محکم بھی ہے، مفسر بھی ہے، نص بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، یہ مفسر بھی ہے، نص اور ظاہر بھی ہے، محکم اگرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ محکم بھی ہو سکتا ہے محکم۔ تو ہر اوپر والا نیچے والے کو شامل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں یہاں پر کہ لفظ کے باعتبار خفائی معنی کی اقسام، کہ لفظ کے جب معنی مخفی اور چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اسی ترتیب کے مطابق اس کی لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک خفی، مشکل، مجمل، اور پھر نمبر 4 پہ متشابہ۔ اور یہ بھی آپس میں ان میں بھی وہی تقابل اور وہی مراتب ہے جو جس طرح پیچھے ظہور میں تھا، تو یہاں پر بھی ہر نیچے والا اوپر والے کے اندر شامل ہوگا۔ مشکل میں خفی بھی ہوگا، مجمل میں یہ دونوں ہوں گے، متشابہ میں یہ تینوں چاروں آ جائیں گے۔ اب ہر ایک کو الگ الگ دیکھ لیجئے۔ خفی کا لغوی معنی ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تعریف میں آپ نے 3 باتیں جمع کرنی ہے، تو وہ تینوں باتوں کا مجموعہ خفی کی تعریف ہے، اصولی فقہ کی تعریف۔ لفظ خفی مرادہ یا یخفى مرادہ بعارض مع ظہور معناه، ٹھیک ہے؟ ایسا لفظ جس کا معنی مرادی مخفی ہو، پوشیدہ ہو، کسی عارض کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ اس کے لغوی معنی ظاہر ہو، یعنی مع ظہور معناه لغتا وصیغتا۔ تو 3 باتیں جمع ہو جائیں گی۔ ایک ایسا لفظ جس کا معنی مرادی پوشیدہ ہو، نمبر 2، اور وہ جو معنی مرادی پوشیدہ ہے وہ خارجی کسی بات کی وجہ سے، اور نمبر 3، حالانکہ اس کا اصل لغوی معنی بالکل واضح ہو، ٹھیک ہے؟ اصل معنی تو اس کا واضح ہو لیکن معنی مرادی مخفی ہو کسی عارض اور خارجی امر کی وجہ سے، ورنہ اصلا اس کا معنی بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، اب مثال سے پہلے ذرا سمجھیے کہ اس کا معنی مخفی کیوں ہوتا ہے؟ کسی عارض کی وجہ سے نا، میں نے آپ کو بتا دیا خارجی امر کی وجہ سے۔ وہ خارجی امر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس لفظ کا معنی تو ظاہر ہے، لیکن جب ہم اس لفظ کو کسی دوسری جگہ مقامات پر اپلائی کرتے ہیں نا، تو اس دوسرے مقامات پر اس لفظ کے معنی سے بھی زیادہ معنی پایا جاتا ہے، یا اس لفظ کے معنی سے ذرا کم معنی پایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس لفظ کو وہاں اپلائی کرنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، اسی دشواری کو خفی کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی بالکل کلیئر ہے، لیکن اس کو جب آپ دیگر مقامات پر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں کبھی کبھی اس کا معنی بہت قوت کے ساتھ پایا جاتا ہے، کبھی بہت کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا معنی پایا جاتا ہے، تو شک ہو جاتا ہے کہ ہم اس معنی کو یہاں اپلائی کریں یا نہیں، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں خفی۔ ذرا مثال آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حکم اس کا کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ اگر اس لفظ کا معنی جو خفی ہے وہ نقص اور کمی کی وجہ سے ہے، کہ وہاں پر اس لفظ کا معنی مکمل طور پہ نہیں پایا جا رہا، ناقص معنی پایا جا رہا ہے، تو اس پر ہم اس لفظ کا حکم لاگو نہیں کریں گے۔ اور اگر نقص کی وجہ سے خفا نہیں ہے بلکہ پوشیدگی اور خفا یہ قوت کی وجہ سے ہے اور اس کا معنی اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ پایا جا رہا ہے، تو وہاں پر وہ حکم لاگو ہوگا۔ ذرا مثال سمجھیے، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو۔ اس کا معنی لغوی معنی بالکل کلیئر ہے کہ نہیں؟ بالکل کلیئر ہے۔ سارق کا معنی چور ہے، جس کی ایک خاص حقیقت ہے، سب کو معلوم ہے، اخذ مال الغیر خفیۃ من حرزہ، کسی کے محفوظ شدہ مال اور محفوظ مقام سے چپکے سے مال اٹھانا، یہ چوری ہے۔ تو چوری کا اپنا اصل معنی تو بالکل کلیئر ہے، لیکن اس سارق کو جب ہم دیگر مقامات پر اپلائی کرتے ہیں، وہ ہے طرار، نباش۔ طرار کا مطلب ہوتا ہے جیب کترا، نباش کا مطلب ہوتا ہے کفن چور، جس کے باقاعدہ الگ الگ نام ہے عربی میں، ان کو سارق کا نام نہیں دیا گیا۔
تو ہم سارق کو جب جیب کترے پر فٹ کرتے ہیں یا سارق کا جو لفظ ہے اس کو جب ہم نباش پہ فٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں خفا اور پوشیدگی آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارق کا معنی تو صرف یہی تھا کہ کسی کا مال چپکے سے محفوظ شدہ مال چرا لینا, اور جو جیب کترا ہوتا ہے وہ تو چپکے سے نہیں کرتا, وہ تو سب کے سامنے ایسے جیب بس کاٹ کے چلا جاتا ہے, بس دوسرا آدمی غفلت میں ہوتا ہے. اسی طرح نباش مر اس کا معنی فٹ ہوگا یا نہیں, کیونکہ چوری جو ہوتی ہے وہ تو کسی کا محفوظ شدہ مال چوری کیا جاتا ہے, کفن تو محفوظ مال میں محفوظ مقام پہ نہیں ہوتا. تو اب جیب کترے کے اندر چوری کا معنی زیادہ قوت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ بھئی جاگتے ہوئے بھی چوری ہو گئی, اور نباش پر اس کا معنی نقص کی وجہ سے یعنی کہ کمی کے ساتھ پایا جا رہا ہے کہ وہ ہے غیر محفوظ مال چرانا. تو یہی وجہ ہے کہ علماء طرار اور جیب کترے پر سارق کا حکم لگاتے ہیں لیکن کفن چور پر سارق کا حکم نہیں لگاتے, کیونکہ ایک تو عرف کے اندر ان دونوں کے نام الگ الگ ہو گئے, اور طرار کا جو نام الگ ہو گیا وہ اس کے اندر معنی کی قوت کی وجہ سے ہے, اور نباش کا جو نام الگ ہو گیا وہ اس کے معنی کے نقص کی وجہ سے. تو نقص کی صورت میں ہم سارق کا حکم اس پر نہیں لگائیں گے, اس کو کہتے ہیں خفی. دوسری قسم ہے مشکل. ذرا مشکل کو سمجھیے. مشکل کا مطلب اصولی فقہ میں اس کی تعریف کی جاتی ہے, یعنی یہ بھی سمجھیے کہ اس کی تعریف میں دو نقطے آپ جمع کریں گے تو اس کی تعریف سمجھ آ جائے گی آپ کو. مشکل کی لفظ یخفى مراده من حیث اللغة, ٹھیک ہے, ایسا لفظ جس کا معنی مرادی پوشیدہ ہو لغت کے اعتبار سے. دو باتیں ہو جائے گی کہ اس کا معنی مرادی معلوم نہیں, یہ پوشیدہ ہے, اور وہ جو پوشیدگی ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے, اصل صیغے کے اعتبار سے ہے. لفظ ہی اتنا مشکل ہے کہ لفظ کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے اصل لغت کے اعتبار سے. پیچھے سارق والا نہیں ہے یہ, وہ تو کسی خارجی وجہ سے تھا نا, اس میں جو خفا آئی تھی. یہاں خفا اور پوشیدگی کسی خارجی چیز کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ بذات خود اس لفظ کا معنی ہی اتنا واضح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں مشکل. اچھا, مشکل کا جو معنی واضح نہیں ہوتا اس کے پھر بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. علماء نے اس کے بہت سارے اسباب, مثلا ایک لفظ لغت کے اندر ہی دو یا دو سے زیادہ معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اب اس کا کون سا معنی ہے یہاں پر تو پتہ نہیں چلے گا, یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ معنی مجازی میں بہت زیادہ استعمال ہونے لگا ہے, تو جب وہ لفظ بولا جائے گا تو وہاں پر بھی اشکال پیدا ہو جائے گا کہ یہ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے کہ نہیں. کبھی کبھی کسی استعارہ کی وجہ سے لفظ کا معنی جو ہے وہ مخفی ہو جاتا ہے. تو بہرحال بہت ساری وجوہات ہوتی ہے لیکن لفظ کا اصلی معنی ہی پوشیدہ ہوتا ہے. اچھا, اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے حکم کے اندر دو حکم ہے اس کے, یا دو باتوں کا مجموعہ حکم ہے. ایک سب سے پہلے ہے تعیین المراد بالتأمل والقرائن. یہ پہلا نقطہ ہے کہ قرائن, علامات, دلائل اور غور و فکر کے ذریعے آپ اس کا معنی مرادی متعین کریں کہ بھائی یہ دلائل ہے میرے پاس اور یہ اس کا معنی مرادی ہے, اور پھر لزوم العمل به, پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے جب کوئی اس کا ایک معنی واضح اور متعین ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر آیا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, کہ بھئی تم اپنی کھیتی مطلب اپنی بیویوں کے پاس آ سکتے ہو جیسے تم چاہو. اب یہاں پر لفظ انا جو ہے یہ مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ انا کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی آتا ہے اینا کے معنی میں, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے کیفا کے معنی میں, مطلب جہاں تم چاہو یا جیسے تم چاہو. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک معنی متا کے بھی آتا ہے, جب تم چاہو. تو علماء نے جب غور و فکر کیا اور حرس کی لغوی تحقیق کی اور تو تب پتہ انہوں نے ایک معنی متعین کر دیا کہ انا یہاں پر کیف کے معنی میں ہے کہ بھئی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ, اینا کے معنی میں نہیں, تو معنی متعین ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اس لیے اور بھی کئی مثالیں آ سکتی ہے.
کہ قرآن مجید میں آتا ہے قواریر من فضہ، تو بھئی وہاں پر اشکال پیدا ہو جائے گا کہ قواریر تو شیشے کا ہوتا ہے، من فضہ کیسے کہہ دیا؟ تو پھر علماء اس میں غور و فکر کر کے بتاتے ہیں یہاں استعارہ ہے اور زیادہ صفائی اور زیادہ اس کی چمک دمک کی وجہ سے اس کے لیے فضہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس میں اصلاً استعارہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس قسم کے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل. نمبر 3 مجمل، اس میں مفعول ہے اجمل سے، اجمل یجمل اجمالا، مجمل جس کو مبہم چھوڑ دیا گیا ہو، جس کو غیر واضح چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو لغت میں کہتے ہیں مجمل. ٹھیک ہے، اصطلاحی تعریف مجمل کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے، یعنی اس کی اصطلاحی تعریف میں 3 باتیں آپ نے دیکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب ذرا پہلے عربی میں اس کی تعریف سمجھیے. کل لفظ یخفى مرادہ، پہلی بات کل لفظ یخفى مرادہ، پہلی بات ہو گئی. نمبر 2 من حیث اللغة، 2 باتیں ہو گئی، من حیث اللغة. اچھا، ولا يزول خفاؤه الا ببيان المتكلم، ولا يزول خفاؤه الا ببيان المتكلم. یہ تیسری بات ہو گئی کہ اس کے اندر جو خفا اور پوشیدگی ہے وہ متکلم کے بیان کے بغیر واضح اور کلیئر نہ ہو. تو 3 معنی ہو گئے، 3 الفاظ مطلب وہ جمع ہو گئے، 3 نکات کہ مجمل وہ لفظ ہے جس کا معنی مرادی معلوم نہیں ہے، ایک. نمبر 2، اور اس کے جو معنی مرادی پوشیدہ ہے، معلوم نہیں ہے، وہ لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی اس لفظ کا اصلی اور لغوی معنی ہی پوشیدہ ہے. جس طرح مشکل، یہاں تک یہ مجمل اور مشکل یہاں تک سیم ہے کہ لفظ یخفى مرادہ من حیث اللغة، یہاں تک مشکل اور مجمل ایک جیسے. یہاں سے آگے مشکل اور مجمل میں فرق ہو جاتا ہے. کیسے؟ کہ لا يزول خفاؤه الا ببیان المتکلم، کہ مجمل کے اندر جو خفا اور پوشیدگی ہے وہ متکلم کے بیان کے بغیر ختم نہ ہو، متکلم کو بیان کرنا پڑے گا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تب اس کا معنی سمجھ آئے گا، وہ مجمل ہے. لیکن اگر متکلم کے بیان کی ضرورت نہ ہو اور صرف غور و فکر اور قرائن سے اس کے معنی معلوم ہو جائے تو پھر وہ مشکل ہے. جیسے پیچھے قواریرا، وہ مشکل تھا کیونکہ غور و فکر سے اس کا معنی سمجھ آ گیا. انا شئتم میں انا کا معنی مشکل تھا کیونکہ غور و فکر سے اس کا معنی سمجھ آ گیا. لیکن مجمل کی مثال کیا ہوگی کہ جس میں متکلم کی ضرورت پڑے؟ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا. اب ہلوعا اتنا مشکل لفظ ہے کہ خود غور و فکر سے اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، تو متکلم نے اس کا معنی خود بتا دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آگے اس کی وضاحت کر دی، ان الانسان خلق ہلوعا. آگے پھر اس کی ہے نا کہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہی ہلوعا کی تعریف ہے، جب شر پہنچتا ہے اس کو برا کچھ تکلیف تو جزا فضا کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آگے اس کی وضاحت بھی آگے متکلم کی طرف سے، تو اس کو کہتے ہیں مجمل. اب ذرا مجمل کا حکم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد مجمل کی وہ دیکھتے ہیں. اچھا، حکم سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مجمل کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. تو علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہے. ایک وجہ تو غرابت ہے. غرابت کا مطلب ہوتا ہے کہ قلت استعمال، وہ لفظ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا تو اس لیے وہ مجمل ہے، جیسے ہلوعا کا لفظ ہے. دوسری وجہ التباس ہے، صرفی تحقیق کے اعتبار سے التباس، یعنی لغوی طور پر اس کا جو صرفی تحقیق ہے اس میں کچھ اشکال اور شبہات پیدا ہو جائے، اس وجہ سے اس کے اندر. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا تضار والدۃ بولدها، وہ جو تضار کا لفظ ہے نا، اس میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو صرفی اعتبار سے بڑا التباس پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کبھی کبھی ضمیر کے مرجع کے اندر ذرا کلیئر نہیں ہوتا کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اور بھی اس طرح کے کئی اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ لفظ مجمل ہو جاتا ہے اور متکلم کے بیان کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے توقف العمل الى ان يتضح المراد مع
اعتقاد حقیت المراد، یہ اس کا حکم ہے. کیا؟ جیسے یہ نص آپ کے سامنے آئے گی تو آپ عمل کرنے سے رک جائیں گے، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ آپ اس کے معنی ہی معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے عمل کریں گے؟ ہاں، جب متکلم کی طرف سے اس کا معنی بالکل واضح ہو جائے گا اس کے بعد اس پہ عمل کیا جائے گا، اور عمل سے پہلے پہلے ہی اس کے حق ہونے کا آپ نے اعتقاد رکھنا ہے. یعنی جیسے ہی آپ کے سامنے مجمل لفظ آئے گا شارع کی طرف سے، اس کے حق ہونے کا تو اسی وقت ہی اعتقاد رکھیں گے، اور عمل تب کریں گے جب اس کا معنی واضح اور کلیئر ہو جائے گا. یہ اس کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اب پھر بیان کیسے ہوگا؟ جب کوئی مجمل لفظ ہو اس کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو وہ بیان کی مختلف صورتیں ہوتی ہے. کبھی بیان متصل ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دے دی ان الانسان خلق ہلوعا، تو آگے متصلا اس کو بیان کر دیا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. اور کبھی کبھی بیان منفصل اور جدا اور الگ ہوگا. مثلا قرآن مجید میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اب یہ الگ صورت ہے سورۃ القیامہ میں، اور دوسری جگہ لا تدرک الابصار سورۃ الانعام میں ہے شاید. اب ایک جگہ ہے کہ آنکھیں اس کو گھیر نہیں سکتی، اور دوسری جگہ ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھے گی، تو اس کی وضاحت پھر آ جاتی ہے. یہ مجمل ہے لیکن اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ادراک کا مطلب ہے احاطہ کرنا. بہرحال تو بیان کی دوسری صورت ہوتی ہے منفصل اور جدا جدا الگ الگ بیان. ٹھیک ہے. اسی طرح بیان کی پھر علماء الگ سے بھی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. کبھی بیان بالکل شافی اور کافی ہوگا، جیسے ابھی حلوہ کی تفسیر ہو گئی، اس طرح اور بھی بہت سارے جو بیانات ہیں وہ بالکل کافی شافی ہے. جیسے نماز کے بیان آ گیا، زکوٰۃ کے بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اور کبھی کبھی بیان کافی شافی نہیں ہوگا، مثلا ربا الفضل اور سود، جو خرید و فروخت کے اندر جو سود لاگو ہوتا ہے، احادیث کے اندر چیزوں کا تذکرہ آیا، باقی چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں میں تفصیلات نہیں ہے، تو وہ بیان کافی نہیں ہے، وہ غیر کافی بیان ہے اگرچہ بیان ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بیان غیر شافی. تو بہرحال پھر بیان کی علماء 5 قسمیں بھی بیان کریں گے، جس کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے بیانات خمسہ کے اندر وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. جب قرآن مجید میں کوئی لفظ مجمل ہو اور آگے اس کو بیان کر دیا جائے، احادیث میں ایک لفظ مجمل ہو آگے اس کو بیان کر دیا جائے، تو بیان کے پھر اس کی 5 قسمیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم متشابہ کی طرف. متشابہ لغوی معنی تو اس کا آتا ہے کہ یعنی متردد ہونا، یا کسی چیز کا یعنی ایسا ہونا کہ اس کا معنی معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے. اصطلاحی طور پر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ہوا مجمل لا يعلم مرادہ. آسان تعریف، سب سے آسان تعریف اس کی یہ ہے کہ ہوا مجمل لا يعلم مرادہ، یعنی وہ بھی متشابہ بھی در حقیقت مجمل ہوتا ہے. مجمل کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جتنا بھی غور و فکر کریں اس کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ متکلم بیان نہ کرے، اسی لیے یہ مجمل ہے. اور لا يعلم مرادہ سے مجمل اور متشابہ میں فرق ہو گیا کہ بھئی مجمل کے اندر امید تھی کہ متکلم بیان کرے گا تو ہمیں معنی سمجھ میں آ جائے گا، متکلم نے بیان کر دیا ہمیں معنی سمجھ آ گیا، وہ مجمل کے اندر تھا. لیکن متشابہ میں ایسی کوئی امید نہیں ہوتی، متکلم کی طرف سے کوئی بیان ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب بیان ہی نہیں ہوتا تو اس کا معنی مرادی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں اس معنی کا معلوم نہ ہونا اس کے ایک ہی بنیادی وجہ ہوتی ہے، وہ کیا؟ لعدم وجود بیان المتکلم، کہ بھئی متکلم کے بیان کی ضرورت ہے اور وہ موجود نہیں ہے، نہ اس کی امید ہے، تو جب نہیں ہے تو لہذا وہ کیا ہو جائے گا؟ متشابہ ہو جائے گا. ٹھیک. اس کا بنیادی حکم کیا ہے؟ بنیادی حکم اس کا یہ ہے کہ بھئی توقف کریں گے اس میں، یعنی اس میں کسی قسم کا کلام نہیں کیا جائے گا. عمومی طور پر علماء اس کے یہ حکم بیان کرتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے معنی واضح کرنا، اس قسم کے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ توقف کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا کہ اس کا جو بھی معنی ہے بس وہ حق ہے، ہم اس میں مزید غور و فکر نہیں کریں گے. اگرچہ اس میں بھی علماء کی مختلف آراء ہے، بعض علماء کہتے ہیں غور و فکر کر کے اس کی تعویل کریں گے، بعض کہتے ہیں نہیں تعویل نہیں کریں گے، بلکہ عمومی طور پر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بھی توقف کریں گے. یہی تو وجہ ہے کہ متشابہ کی پھر عمومی طور پر 2 قسمیں بیان کی جاتی ہے. ایک وہ متشابہ
جس کا اصل لغوی معنی ہی معلوم نہ ہو، نہ اس کا معنی مرادی معلوم ہو، نہ اس کا لغوی معنی معلوم ہو، اور نہ متکلم کی طرف سے امید ہو کہ وہ بیان کرے گا۔ جیسے قرآن مجید کے جو حروف مقطعات ہوتے ہیں نا، صورتوں کے شروع میں جو ہوتے ہیں الف لام میم صاد قاف یاسین حامیم، یہ سارے حروف مقطعات یہ متشابہ کی پہلی قسم ہے کہ جس کے لغوی معنی بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اس میں پھر وہی اختلاف ہو جاتا ہے علماء کا۔ حنفیہ کا راجح قول یہ کہ اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے۔ اگرچہ ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی معلوم ہے، یہ بھی اعتقاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، تو جس کو خطاب تھا اس کا معنی اس کو معلوم تھا، لیکن ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ متشابہ کی دوسری قسم وہ ہے جس کے لغوی معنی تو معلوم ہے سب کو، یعنی اس کے لغوی معنی مخفی نہیں ہوتے، اس کی لغوی معنی تو کلیئر ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی مرادی معلوم نہیں ہے، اور معنی مرادی معلوم ہونے کے لیے متکلم کا بیان ضروری ہے، اور متکلم کے بیان کی امید نہیں ہے، لہٰذا اس کے معنی مرادی معلوم نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ید استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ ید اللہ کس طرح ہے قرآن مجید کے اندر ہے نا، بل یداہ مبسوطتان، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ ہاں بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے لفظ ید استعمال ہوا ہے۔ لفظ عین آنکھ بھی استعمال ہوئی ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح لفظ ید اور عین، اب اس کے اصلی معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے لغوی معنی، لیکن یہاں اس کا معنی مرادی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ معنی مرادی کیا ہے؟ کیا ہماری طرح آنکھ ہے یا کوئی اور مطلب ہے؟ تو علماء کہتے ہیں حق اور درست قول یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے کہ بھئی بس جو بھی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہم اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو بھی مطلب ہے وہ حق ہے۔ بعض علماء پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ بھئی مطلب ید کا مطلب قوت کے لیتے ہیں، اور بعض کوئی اور معنی مراد لیتے ہیں۔ بہرحال وہ پھر الگ الگ آراء موجود ہے۔ یہی وجہ علماء کہتے ہیں کہ متشابہ بھی عمومی طور پر اس کا جو موان اور اس کے جو میدان ہے وہ اعتقادیات ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان اقسام کا بھی وہی مراتب ہے جو ہم نے یہاں بیان کیے تھے کہ اوپر والا نیچے والے کو بھی شامل ہوتا ہے۔ متشابہ میں یہ نیچے والی بھی ہے، مجمل میں خفی اور مشکل بھی جمع ہو جائے گا، تو مشکل میں صرف خفی جمع ہو جائے گا، اور خفی میں صرف خفی ہوگا۔ اگر کوئی لفظ صرف خفی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مشکل مجمل اور متشابہ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر مشکل ہے تو ضروری ہے کہ وہ خفی بھی ہوگا، مجمل ہے تو خفی اور مشکل بھی ہوگا، متشابہ ہے تو خفی اور مشکل اور مجمل بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر خفائی معنی کے اعتبار سے اس کی اقسام۔ آگے یہ ہے استدلال کے اعتبار سے اقسام، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ یہ 4 قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پھر یہ دلالت کی بحث ہے، یہ الگ ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک کلاس میں یہ ہو جائے گی یہ 4 قسمیں، اور دوسری کلاس میں بلکہ اس پہ 2 کلاسز اس پہ لگیں گی، ٹھیک ہے؟ اور 1 یا 2 کلاسز پہ ہو جائے گی تقریباً انشاءاللہ۔ یہ بحث ہماری اس ہفتے میں نہیں، اگلے ہفتے میں یہ بحث انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔